अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है मौत की वादी में। इसके मुसन्निफ़ हैं जाबिर अली। भारत की शुमाली पहाड़ियों में मसूरी एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है जिसकी बुलंदी 10 से 15,000 फुट के दरमियान है। मसूरी से 30 मील दूर मशरिक़ में तेहरी घुड़वाल और वहाँ से 50 मील दूर रमना प्रयाग और रमना प्रयाग के शुमाल में 15 मील दूर एक और गांव चमोली वाक़ है। मेरी कहानी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखती है। इलाका पहाड़ी और पहाड़ियाँ घने जंगल में ढकी हुई हैं। वहाँ से पाकिस्तान आए 22 साल गुज़र गए हैं। मालूम नहीं अब वहाँ क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई होंगी, मगर मुझे वो जंगल, दुश्वार गुज़ार वादियाँ और उनकी दहशत गर्दी अभी तक वैसी ही नज़र आ रही है जैसी 22 साल पहले थी। जहाँ जंगल ज़्यादा घना और पहाड़ियों में खो और गार थे, उस इलाके में गीदड़ और भेड़िए बहुत होते थे। बड़े दरिंदों में रीछ भी होता था और कभी कभार धारीधार शेर की धाड़ भी सुनाई देती थी। लंगूर तो बेशुमार होते थे जो ग्रोहों में सारे इलाके में घूमते फिरते थे। एक एक ग्रोह में 4 से 500 तक लंगूर या बंदर होते थे। लंगूर कोई ऐसा ख़तरनाक जानवर नहीं, ना इसे दरिंदा कहा जा सकता है, लेकिन ग्रोह की सूरत में अगर ये बिफर जाए तो अकेले दुकेले इंसान को लंगूर ज़िंदा नहीं छोड़ता। ये इंसान का गोश्त नहीं खाता, मगर गुस्से की हालत में अगर वो इंसान पर टूट पड़े तो उसके जिस्म पर गोश्त रहने भी नहीं देता। लंगूरों और बंदरों पर ऐसा भयानक मूड साल में चंद दिनों के लिए तारी होता है। ये उनके शादी ब्याह का अरसा होता है। ऐसे मूड के दौरान लंगूरों के ग्रोह के करीब से गुज़रना ख़ुदकुशी के बराबर होता है। ये भी देखा गया है कि ऐसी कैफियत में वो अपनी मुमलिकत में किसी इंसान की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करते। अगर उनके दरमियान मवेशी चर चुग रहे हों तो वो परवाह नहीं करते। शायद बंदर इंसान को अपनी जिन्स का जानदार समझते हुए उसे अपना रकीब समझने लगता है। बहरहाल बंदरों की ये रूमानी कैफियत नहायत दिलचस्प होती है। एक बार मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा था। वो कोई 300-350 लंगूर थे। इत्तेफाक से मैं एक चट्टान के ऊपर चला जा रहा था कि मुझे ऐसा शोर व गुल सुनाई दिया जैसे सैकड़ों इंसान कह के लगा रहे हों या खुशी से दीवाने होकर चीख चिल्ला रहे हों। पहले तो मुझे यही शक हुआ कि यह इंसानों का हुजूम है, लेकिन ऐसे जंगल में इंसानों के हुजूम का क्या काम। मैं आगे गया तो तंग सी एक वादी में मुझे दरख्तों पर लंगूरों का ग्रोह नज़र आया। उनके शोर व गुल से कान फटे जाते थे। मैं ऐसी जगह छुप कर उन्हें देखने लगा जहाँ से मैं तो उन्हें देख सकता था, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकते थे। दरख्तों की कई एक शाखों पर और नीचे ज़मीन पर भी मुझे मुतअद्दिद मादाएँ बैठी नज़र आईं। वो नहायत इत्मीनान से बैठी थीं और नर लंगूर बेखौफी के जौहर दिखा रहे थे। मैंने देखा कि इस मामले में इंसान और लंगूर में कोई फ़र्क नहीं। दोनों यकसां तौर पर अपनी मादा के हाथों बेवकूफ़ बनते। मैंने लंगूरों के जो करतब देखे उनका बयान बहुत लंबा है, सिर्फ़ एक तमाशा सुनाता हूँ। एक मादा एक पत्थर पर रानी बनी बैठी थी और एक लंगूर उसके सामने बैठा उसे ऐसे अंदाज से देख रहा था जैसे प्यार की भीख मांग रहा हो। मादा ने नापसंदीदगी के अंदाज से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया तो नर उचक कर उधर हो बैठा और मुंह उसके मुंह के करीब ले गया। मादा ने फिर मुंह फेर लिया। नर को गुस्सा आ गया। उसने दांत निकाल कर चिड़ की और घूम के देखा। पीछे चंद गज के फासले पर दरख्त था। नर फिर मादा से मुखातिब हुआ और चिड़ की ज़ुबान में कुछ कहकर दरख्त की तरफ दौड़ा
اور گز بھر اچھل کر درخت کے تنے پر جا چڑھا۔ وہاں اس نے مادہ کی طرف دیکھا اور بڑی زور سے چڑچڑایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھ میں کیا کر سکتا ہوں، ہے کوئی برادری میں ایسا لنگور جو اتنی جرأت کر سکے؟ مادہ نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھتی ہوں تم کیا کر سکتے ہو جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لنگور 2-4 سیکنڈ میں بہت اوپر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے نیچے دیکھا اور بڑی زور سے چڑ کی۔ مادہ نے اوپر دیکھا۔ نر نے دوسرے درخت کی طرف دیکھا جس کی قریبی ٹہنی اس سے کم و بیش 10 گز دور تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لنگور ایک سے دوسرے درخت پر پرندے کی طرح اڑ کر چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات گھنے جنگل میں جہاں درخت ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے، لنگور درختوں پر ہی کئی میل کا فاصلہ طے کر جاتا ہے۔ اس میں حیرت انگیز قوت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک درخت سے دوسرے کی طرف کودے اور اسے دوسرے درخت پر کوئی خطرہ نظر آئے تو وہ ہوا میں ہی پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسی پھرتی پرندوں میں بھی نہیں ہوتی، حالانکہ پرندوں کے پر اور دم ہوتی ہے اور لنگور بالوں پر سے محروم ہوتا ہے۔ مادہ کے امیدوار لنگور نے چڑ کی زبان میں مادہ کی توجہ اپنی طرف کی اور دوسرے درخت کی طرف کود گیا۔ اس نے دوسرے درخت کی شاخ کو ہاتھوں سے پکڑنے کی بجائے دم سے پکڑا، یعنی دم کو شاخ کے گرد لپیٹ لیا۔ وہیں سے اس نے اپنے جسم کو زور سے ہلارا دیا اور وہ ایک بار پھر ہوا میں اڑتا واپس اسی شاخ پر آ گیا جہاں سے وہ دوسرے درخت پر گیا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا اور بہت زور سے چڑ کر کے نیچے پتھر پر بیٹھی مادہ کو بلایا۔ مادہ نے بے رخی سے منہ پھیر لیا جیسے کہہ رہی ہو نر لنگور پھر چڑچڑایا اور جب مادہ نے اوپر دیکھا تو نر ایک بار پھر دوسرے درخت کی طرف اڑا۔ جب وہ درخت سے تھوڑی دور رہ گیا تھا اس نے ہوا میں پلٹا کھایا اور واپس آ گیا، مگر فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹہنی تک نہ پہنچ سکا۔ اس نے ہاتھ بھی بڑھائے، دم بھی آگے کی، مگر ٹہنی سے 2-3 انچ دور سے ہی اس کی بلندی ٹہنی سے کم ہو گئی اور وہ سیدھا زمین پر جا پڑا۔ وہ تمام تر چوٹ سے بے نیاز زخمی سپاہی کی طرح اچک کر اٹھا اور مادہ کے سامنے جا بیٹھا، مگر اب کہ مادہ نے صرف منہ ہی نہیں موڑا، ساری کی ساری مڑ گئی اور اس کی طرف پیٹھ کر دی۔ ایک اور نر شاید یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگتا دوڑتا آیا اور مادہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے درخت پر جا چڑھا۔ اس نے ہارے ہوئے نر کی طرح ایک درخت سے دوسرے کی طرف چھلانگ لگائی اور اسی شاخ کو دم سے پکڑا جسے پہلے نر نے پکڑا تھا۔ وہاں سے وہ پہلے درخت پر واپس آیا، پھر ایک لمحہ رکے بغیر دوسرے درخت کی طرف اڑا اور راستے میں ہی ہوا میں پلٹا کھا کر واپس آیا اور جس ٹہنی سے گیا تھا اسی کو دم سے پکڑا۔ وہیں سے الٹا لٹکتے ہوئے اس نے فاتحانہ چڑ سے مادہ کو بلایا جیسے کہہ رہا ہو، مانتی ہو رانی؟ رانی نے اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تو لنگور نے وہیں سے غوطہ لگایا اور رانی کے سامنے آ گرا۔ ہارے ہوئے لنگور نے بھارتیوں کی طرح شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے بہت شور بپا کیا، سارے دانت نکال کر بے ہنگم چڑ کی اور فاتح لنگور کے منہ پر پنجہ بھی مارا، لیکن مادہ نے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ پرے جا پڑا اور وہ دوسرے لنگور کے ساتھ چلی گئی۔ اس دوران سینکڑوں لنگوروں نے قیامت کا شور بپا کر رکھا تھا۔ ہر درخت کے اوپر اور نیچے محبت کے ڈرامے کھیلے جا رہے تھے، جن میں کئی ایک ڈرامے لڑائی، مار کٹائی اور سنسنی خیزی سے بھرپور تھے۔ میں ان مناظر اور رومان آلود شور و غوغا میں کچھ ایسا کھو گیا کہ اوٹ سے نکل کر چند قدم آگے چلا گیا۔ میں بھول ہی گیا کہ ایسی رومانی کیفیت میں لنگور تماشائی انسانوں کو چیرنے پھاڑنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ تاہم مجھے اتنا خیال ضرور تھا کہ وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن ہیں کہ مجھے دیکھ نہ سکیں، مگر ان کا شور و غل یک بارگی تھم گیا اور ایسی خاموشی طاری ہو گئی جس میں اپنے دل کی دھڑکن کو صاف سن سکتا تھا۔
تمام لنگور جہاں تھے وہیں ساکت ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ خشمگین نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں حیران کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ مجھے تو ان کی خاموشی ڈرانے لگی تھی۔ ایک درخت سے ایک لنگور اترا، قد کاٹھ میں وہ غالباً سب سے بڑا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی 200-250 گز دور تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور تیز بھاگتا ہوا چٹان کے دامن میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں بلندی پر کھڑا تھا۔ 2-3 منٹ بعد میں نے اپنے عقب میں دبی دبی سی چڑ چڑ کی آواز سنی۔ گھوم کے دیکھا تو میرے پیچھے تقریباً 50-60 گز دور 40-50 لنگور نیم دائرے کی شکل میں کھڑے مجھے غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ لنگوروں کی اتنی نفری ان لنگوروں کے نیم دائرے کے عقب سے دبے پاؤں آگے جا رہی تھی۔ وہ مجھے محاصرے میں لے رہے تھے۔ اس وقت میرے دل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں بھاگنے کی راہیں ڈھونڈنے لگا۔ پیچھے دیکھا تو وہ درخت جس کی ہر ٹہنی پر لنگور سوار تھا بالکل خالی تھے۔ بالکل خالی تھے۔ مجھے صرف بڑا لنگور نظر آیا جو دوسری سمت دوڑا جا رہا تھا۔ وہ یقیناً ان کا لیڈر اور کمانڈر تھا جو اپنی فوج کو ترتیب دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس طرف کوئی لنگور نہیں، سب کے سب چٹان پر آ گئے ہیں، تو میں اس طرف چل پڑا، مگر 3-4 قدم چلا ہوں گا کہ دائیں طرف سے مجھے اس قسم کی چڑ چڑ کی آواز سنائی دی جیسے کسی انسان نے غصے کے عالم میں نہایت تیزی سے کوئی بات کی ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے قدموں کی دبی دبی آہٹ سنائی دی اور 30-40 لنگور مجھ سے 40 گز دور میرے سامنے آ گئے۔ میں جم کے کھڑا ہو گیا۔ اچانک ان کا کمانڈر آ گیا۔ اس نے اپنی فوج کی اس پارٹی کے عقب میں کھڑے ہو کر میری طرف بڑی غور سے دیکھا، جیسے جائزہ لے رہا ہو کہ میں کیا چال چلوں گا۔ اس نے آہستہ آہستہ چڑ چڑ اور خر خر کی تو یہ ساری پارٹی پلک جھپکتے میں بکھر کر قریبی درختوں پر چڑھ گئی، لیکن کوئی لنگور دور اوپر نہ گیا۔ وہ کم بلندی والی ٹہنیوں پر ایسی پوزیشن میں بیٹھ گئے جہاں سے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حملہ کر سکتے تھے۔ ان کے کمانڈر نے زمین پر کھڑے کھڑے ان کی پوزیشنوں کا جائزہ لیا، کچھ بولا اور بعض لنگور اپنی اپنی پوزیشنیں بدلنے لگے۔ جب کمانڈر کو یقین ہو گیا کہ اس کا ہر جوان حملے کے لیے تیار اور موزوں پوزیشن میں ہے تو وہ ایک طرف دوڑ کر پھر چٹان کے دامن میں غائب ہو گیا۔ میرے لیے اب بھاگنے کی تمام راہیں مسدود ہو چکی تھیں اور مجھے یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ میری ذرا سی حرکت لنگوروں کو مجھ پر ٹوٹ پڑنے پر اکسا دے گی، لہٰذا میں بت بن کر کھڑا رہا۔ میں اندر اور باہر سے لرز رہا تھا۔ مجھے صاف سنائی دے رہا تھا کہ میرے چاروں طرف خوفناک سرگرمی ہو رہی ہے۔ چڑ چڑ اور غضبناک خر خر کی دبی دبی آوازوں کے ساتھ بعض لنگوروں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ بھاگ کر کہیں دور نہیں جا رہے تھے بلکہ میرے گرد گھیرا مضبوط اور تنگ کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ خالی تھے۔ پتھر اٹھانے کی سوچی تو خیال آیا کہ پتھر ایک ہی مار سکوں گا، یہ خونخوار لنگور دوسرا پتھر اٹھانے کی مہلت نہیں دیں گے۔ سوچا کہ کسی درخت کی موٹی سی ٹہنی توڑ لوں، مگر حرکت کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ میرے علاقے کا اس قدر دلکش اور روح افزا خطہ اپنے تمام حسن کے باوجود دہشت ناک بن گیا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد ہر درخت کی سب سے نیچے والی ٹہنیوں پر لنگور نظر آ رہے تھے۔ وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھے اور آہستہ آہستہ خر خر کر رہے تھے۔ وہ شاید اپنے کمانڈر کے حکم کے منتظر تھے۔ ان کی تنظیم اور ڈسپلن سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، ورنہ میں انہیں پتھر مار کر بھگا سکتا تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح مجھے رونا آ گیا۔ آج وہ وقت یاد آتا ہے تو اپنی اس وقت کی حالت پر ہنسی آ جاتی ہے، مگر اس روز میری ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جی میں آئی کہ ان کم بختوں کو بلند آواز سے کہوں، خدا کے لیے مجھے بخش دو، میں تمہاری دنیا سے نکل جانا چاہتا ہوں، آئندہ اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ لیکن وہ میری زبان نہیں سمجھ سکتے تھے اور میں ان کی زبان نہیں جانتا تھا۔
میرا دماغ بیکار ہو گیا، لیکن ایک آدھ منٹ بعد دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ مجھے لنگوروں کے متعلق لوگوں سے سنی سنائی باتیں یاد آنے لگیں۔ ہر بات اور ہر حکایت ڈراؤنی تھی۔ بچپن میں یہ بھی سنا تھا کہ گدھیں جنگل میں جا کر چڑیلیں اور بندر جن بھوت بن جاتے ہیں، اور جو کوئی ان کے علاقے سے گزرے وہ ایک ہی جگہ جکڑا جاتا ہے، اس میں ہلنے جلنے کی ہمت نہیں رہتی۔ پھر گدھ یا لنگور اس کا خون چوس لیتے ہیں اور وہ انسان مٹی کی طرح جھڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ جب شعور بیدار ہوا تو میں نے ان قصے کہانیوں کو بے بنیاد سمجھ کر ذہن سے اتار دیا تھا، مگر اس روز میں ایک ہی جگہ جکڑا کھڑا تھا، ہلنے جلنے کی ہمت نہیں تھی، اور لنگور جنوں بھوتوں کی طرح میرا خون چوسنے کے لیے مجھے گھیرے میں لے چکے تھے۔ ایک حکایت یہ بھی سنی تھی کہ بندر اور لنگور انسان کو پکڑ کر اس کی کھال اتار لیتے ہیں، پھر اس کے جسم کی بوٹیاں نوچ کر جنگل میں بکھیر دیتے ہیں۔ اس روز مجھے یہ حکایت بھی سچ معلوم ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر سکتا تھا، لیکن جیتے جی کھال اتروانے یا خون چوسے جانے کے تصور سے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اب تو میں لنگوروں کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ اچانک خیال آیا کہ درخت کی ٹہنی توڑ لوں۔ میں نہایت آہستہ آہستہ سرکنے لگا، قدم نہ اٹھایا، صرف پاؤں کو سرکاتا قریبی درخت تک پہنچ گیا۔ ایک دو ڈھائی انچ موٹی شاخ میرے سر سے فٹ بھر اونچی تھی۔ میں نے نہایت تیزی سے اسے توڑ لیا اور اسی تیزی سے اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں اور پتے توڑ دیے، لیکن لنگور مجھ سے زیادہ تیز تھے۔ ایک طرف سے دو تین لنگوروں نے بہت زور سے چڑ چڑ کی آوازیں بلند کی۔ میں حملہ روکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب میرے ہاتھ میں تقریباً 6 فٹ لمبی لاٹھی جیسی ٹہنی تھی جس نے حوصلے میں خاصی جان ڈال دی۔ لنگوروں کی طرف دیکھا تو ان میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مجھے ان کا کمانڈر ایک بار پھر نظر آیا۔ وہ اب کے بہت زیادہ پھرتی سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اس نے رک کر میری طرف دیکھا، شاید لاٹھی کا جائزہ لے رہا تھا کہ یہ کتنی مار کر سکتی ہے اور کس حد تک مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں خوش ہونے لگا کہ کمانڈر اپنی فوج کو پیغام دے رہا ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں مہلک ہتھیار آ گیا ہے، اس لیے حملہ ملتوی کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ کئی ایک درختوں تک گیا اور نیچے کھڑے کھڑے جانے کیا ہدایات دی کہ لنگوروں نے پوزیشنیں بدل لیں۔ ان میں سے چند ایک جو غالباً جاں بازوں کی جماعت تھی، درختوں سے اتر آئے اور زمین پر بکھر کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ میرے بہت ہی قریب آ گئے تھے۔ میں نے ہر طرف دیکھا۔ اب صورت یہ تھی کہ لنگور درختوں پر بھی تھے اور بہت سے نیچے بھی اتر آئے تھے۔ فاصلہ بہت کم ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ حملہ کریں گے تو میں کھڑے کھڑے گھومتا اور لاٹھی کو اندھا دھند گھماتا رہوں گا۔ اس وقت تک آسمان بالکل صاف تھا، موسم میں خوشگوار سکوت تھا، دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے دھوپ ماند پڑ گئی۔ اس وقت میری ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ میں سمجھا جیسے مجھ پر غشی طاری ہو رہی ہے، اس لیے آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ گہرے بادل تھے جو برسنے کے لیے چھا رہے تھے۔ بہرحال میں اسے غشی کی دھند سمجھتے ہوئے اور زیادہ گھبرا گیا اور مجھے موت بالکل قریب نظر آنے لگی۔ میں نے لاٹھی بلند کر کے اسے اس طرح پکڑ لیا کہ آسانی سے گھما سکوں۔ اب کچھ سوچنے کا اور احتیاط کرنے کا وقت نہیں تھا، مجھے اب مرنا ہی تھا۔ جو ہی میں نے لاٹھی کو حرکت دی، پیچھے سے کوئی چیز سنسناتی ہوئی آئی اور میرے قریب سے گزر گئی۔ اس کے ساتھ ہی دائیں طرف میری قمیض پھٹ گئی اور میں نے جسم پر بھی خراشیں محسوس کیں۔ یہ ایک لنگور تھا جس نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کیا تھا۔ وہ میرے قریب سے گزرتا میرے آگے ذرا دور جا گرا۔ تمام لنگوروں نے بیک وقت شور و غل بپا کر دیا، سوائے چڑ چڑ کے اور کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔
مگر اس شور میں جو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے رومانی کیفیت میں بپا کا رکھا تھا، نمایاں فرق تھا۔ پہلے شور میں مسرت اور اس شور میں غیظ و غضب تھا۔ دائیں طرف 2 لنگوروں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے بروقت دیکھ لیا اور پینترا بدل لیا۔ دونوں لنگور آگے نکل گئے۔ میں اب تیزی سے ہر طرف گھوم گھوم کر دیکھنے لگا۔ لنگور میرے بہت قریب آ گئے تھے۔ میں ان میں گرا ہوا تھا اور وہ گول دائرے میں دانت نکالے خوفناک خر خر کرتے میری طرف انچ انچ سرک رہے تھے۔ درختوں والے لنگور وہیں سے مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے۔ ان کے 2 حملے ناکام ہو چکے تھے اور اب شاید سبھی مجھ پر ہلہ بولنے والے تھے۔ میں تیزی سے گھومتا ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا جسم خوف کی وجہ سے شل ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن خوف کا اثر گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس وقت مجھے خدا یاد آیا۔ جو ہی خدا یاد آیا میرے آنسو نکل آئے اور اچانک مجھے آیت کریمہ یاد آ گئی۔ میں نے اس مقدس آیت کا ورد شروع کر دیا۔ اچانک میری ٹانگوں کے ساتھ کوئی چیز لپٹ گئی اور دونوں پنڈلیوں میں لوہے کے کیل اتر گئے۔ درد سے میں بلبلا اٹھا۔ دیکھا کہ 2 لنگور میری ٹانگوں کو جکڑے ہوئے پنڈلیوں کو کاٹ رہے تھے۔ سامنے سے 3-4 لنگور تیزی سے میری طرف لپکے۔ 4-5 گز کے فاصلے سے ایک نے جست لگائی۔ ادھر میں نے لاٹھی گھمائی جو اس کے سر پر اور پہلو پر پڑی۔ لنگور نے ہولناک چیخ ماری اور دور جا گرا۔ یہ خطرے کی چیخ تھی جسے سن کر میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹے ہوئے لنگور مجھ سے الگ ہو گئے۔ اب میں بلند آواز سے آیت کریمہ کا ورد کر رہا تھا۔ ایک لنگور تو اب میری لاٹھی کی ایک ہی ضرب سے اوندا ہو گیا، شاید مر گیا تھا، مگر باقی لنگور ڈر کر بھاگنے کی بجائے نہایت پھرتی سے پوزیشنیں بدلنے لگے اور میرے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے۔ اب کہ ان کی خر خر بہت ہی خوفناک تھی، میں نے خدا کے کلام سے حوصلہ لیا اور آگے بڑھ کر حملہ کر دیا۔ سامنے کی صف کی طرف دوڑ کر لاٹھی گھمائی تو ایک لنگور زد میں آ گیا، لیکن عقب سے جانے کتنے لنگوروں نے مجھے زد میں لے لیا۔ ایک کے دانت میری گردن میں اتر رہے تھے اور گردن سے پاؤں تک نہ جانے کتنے دانت میرے جسم میں اتر رہے تھے۔ میں نے جسم کو زور سے جھٹکا دیا، لیکن ان کے دانت نہ اکھڑے، البتہ میری کھال اترنے لگی۔ وہ میری پیٹھ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور ان کے پنجے میری پسلیوں اور پیٹ میں اتر گئے تھے۔ میں انہیں لاٹھی کیسے مارتا؟ سامنے دیکھا تو 40-50 لنگور مجھ سے چند گز دور جھپٹنے کی پوزیشن میں قریب آ گئے۔ یک لخت اندھیرا چھا گیا۔ میں سمجھا کہ یہ موت کی تاریکی ہے اور میں ختم ہو رہا ہوں۔ اچانک چمک پیدا ہوئی اور توپ کی طرح کے 2 دھماکے سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم سے کیلیں اکھڑ گئیں اور لنگوروں نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں نے سر جھٹک کر دیکھا، آیت کریمہ کا ورد جاری رکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لنگور درختوں سے اتر کر بھاگے جا رہے تھے۔ ماحول کا جائزہ لیا۔ سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی، بجلی چمک اور کڑک رہی تھی۔ خدا نے میری سن لی تھی۔ ایسے موسم میں شیر بھی باہر نہیں ٹھہرتا، اپنی کچھار میں جا کے دبک جاتا ہے۔ جب بجلی کڑکتی ہے تو مگرمچھ جیسا خونخوار بھی پانی کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ لنگور بھی بجلی سے بھاگتے تھے، ورنہ میری لاٹھی تو ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ انہیں اس طرح بھاگتے دیکھا تو میں اپنے جسم کا جائزہ لیے بغیر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ میں بندر کی رفتار سے دوڑ سکتا ہوں۔ میں دوڑتا چلا گیا اور ٹانگیں شل ہوتی گئیں۔ تھکن اور خوف کے علاوہ میرے جسم سے خون نکل رہا تھا۔ مجھے اب بے ہوش ہو کر گرنا تھا۔ بارش شروع ہو گئی تھی اور بجلی کڑک رہی تھی۔ اچانک میرے قدم رک گئے اور میں ایک بار پھر زمین کے ساتھ جکڑا گیا۔ ایک بہت بڑا ریچھ سامنے سے بھاگا آ رہا تھا۔ اس کا راستہ وہی تھا جس پر میں بھاگا جا رہا تھا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ ریچھ سے بھاگ سکتا یا اس کا مقابلہ کر سکتا۔
میں نے اسی قدر ہمت کی کہ راستے سے الگ ہٹ کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس خیال سے آنکھیں بند کر لیں کہ ریچھ آ کر مجھے دبوچ لے اور جان سے مار ڈالے۔ میں نے ایک بار پھر آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا۔ ریچھ میرے قریب سے بھاگتا گزر گیا۔ وہ تو بجلی اور بارش سے ڈر کر اپنی کھو کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ میں پھر اٹھا اور گاؤں کی طرف قدم گھسیٹنے لگا۔ جب گاؤں میں داخل ہوا تو جس کسی نے مجھے دیکھا ڈر گیا۔ گھر پہنچا تو بارش میں ہی میرے والد صاحب بھاگے گئے اور چمولی سے ایک ڈوگرے حکیم کو لے آئے۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے بھی دوا دی اور زخموں کی مرہم پٹی بھی کی۔ میں 8ویں دن بالکل صحتیاب ہو گیا۔ مجھے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آنے لگے۔ ہر کوئی یہی کہتا کہ میں خوش قسمت ہوں، ورنہ لنگور جب اس رومانی کیفیت میں ہوتے شیر پر بھی ٹوٹ پڑتے اور اس کے جسم کا کیما کر دیتے۔ ہمارے گاؤں کا ایک ہندو صوبیدار 2 مہینے کی چھٹی آیا ہوا تھا۔ اس کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ وہ شکار کا رسیا تھا، لیکن اس نے کبھی درندہ نہیں مارا، پرندے مارتا رہتا تھا۔ وہ میرے والد صاحب کا دوست تھا اور ہر روز میری تیمارداری کے لیے آیا کرتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ایک بہت بڑے ریچھ کو بھاگتے دیکھا تھا، تو وہ ریچھ کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ تو ساتھ چل کر مجھے بتانا کہ ریچھ کس طرف بھاگا جا رہا تھا۔ میں اس وقت نوجوان تھا، خون جوش میں آیا تو میں نے کہہ دیا کہ ضرور چلیں گے۔ گھر میں خالص گھی اور دودھ موجود تھا اور انڈوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ 15 دنوں میں جسم کا سارا خون پورا ہو گیا اور ایک صبح میں ہندو صوبیدار کے ساتھ ریچھ کے شکار کو جا رہا تھا۔ مجھے شکاری پر بھروسہ تھا یا نہیں، اس کی 2 نالی بندوق پر بہت بھروسہ تھا۔ مجھے قطعاً علم نہیں تھا کہ بڑے درندے کو مارنے کے لیے مچان بنائی جاتی ہے یا کیا کیا اہتمام کیے جاتے ہیں۔ غالباً صوبیدار کو بھی علم نہیں تھا۔ وہ پہلی بار بڑے شکار کے لیے جا رہا تھا۔ اسے صرف اتنا علم تھا کہ جب میں نے اسے مشورہ دیا کہ گھوڑوں پر چلے تو اس نے کہا کہ گھوڑا درندے کو دیکھ کر بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتا ہے۔ ہم جب اس علاقے میں پہنچے جہاں لنگوروں نے مجھے گھیر لیا تھا تو میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میں ہر سو دیکھنے لگا جیسے لنگوروں کی فوج یہیں کہیں ہوگی اور مجھے چیر پھاڑ دے گی۔ میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں صوبیدار سے کہا ذرا بندوق تیار رکھنا، یہاں لنگور ہوں گے۔ اس نے ہنس کر کہا تم پر ان کی دہشت سوار ہے، لنگور ایک جگہ نہیں رہتے۔ ہم چلتے چلے گئے۔ میرے خیال کے مطابق ریچھ اسی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ صوبیدار اس علاقے سے واقف تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ 3-4 میل آگے کچھاروں اور کھوہوں کا علاقہ ہے، درندے وہیں ملیں گے۔ 2-2.5 گھنٹے بعد ہم ایسی وادی میں جا پہنچے جس کے دونوں طرف چٹانیں سیدھی کھڑی تھیں۔ ان کی شکل پتھر کی دیواروں کی طرح تھی۔ یہ دیواریں بہت اونچی تھیں، ان کا رنگ بھی پھیکا اور ڈراؤنا تھا۔ وادی میں خاصے درخت تھے جن میں اکثر بہت گھنے تھے۔ ایک جگہ صوبیدار رک گیا اور اوپر دیکھ کر کہنے لگا جابر یہاں شہد بہت ہے، کبھی شہد نکالنے آئیں گے۔ میں نے اوپر دیکھا، گھنے درخت کی کئی ٹہنیوں کے ساتھ شہد کے چھتے لٹک رہے تھے اور مکھیاں مصروف تھیں۔ یہ علاقہ دراصل شہد کا تھا۔ ہم ذرا آگے گئے تو گھنی جھاڑیاں اور اونچی نیچی زمین شروع ہو گئی۔ معلوم نہیں صوبیدار کیوں مجھ سے 10-12 قدم پیچھے رہ گیا۔ میں ہر درخت کے نیچے سے گزرتے اوپر دیکھتا تھا۔ ہر درخت شہد کے چھتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے صوبیدار کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی جابر واپس آ جاؤ۔ میں نے گھوم کر دیکھا، صوبیدار کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا اور وہ سامنے دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ الٹے قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی بھاگوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ میں وہیں کھڑا رہا، مگر صوبیدار پیچھے ہٹتا جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہاں سے آگے نشیبی جگہ تھی، وہ نشیب میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں وہیں کھڑے ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ صوبیدار کیوں بھاگا ہے۔
مجھ سے 20-25 قدم دور 2 بھیڑیے کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ہررا رہے تھے۔ میں الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا تو دونوں درندے جو پہلو بپہلو کھڑے تھے آگے آ گئے اور ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، جیسے مجھ پر 2 اطراف سے حملہ کریں گے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ فریب دیا کہ صوبیدار نے انہیں دیکھ لیا ہے اور وہ کہیں سے چھپ کر ان پر فائر کرے گا، مگر یہ محض فریب ثابت ہوا۔ بھیڑیا اکیلا ہو تو کم ہی حملہ کرتا ہے، اگر جوڑا ہو یا 2 سے زیادہ تو وہ شکار کو جانے نہیں دیتے، ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں۔ یہ جوڑا اب میرے پہلوؤں میں آ گیا تھا۔ دونوں خوفناک طریقے سے غرانے لگے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے جیسے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ پہلے کون حملہ کرے۔ میں اب اس ہولناک حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا کہ میں بھاگ نہیں سکوں گا، موت یقینی ہے۔ مجھے صرف صوبیدار کی بندوق پر بھروسہ تھا، مگر صوبیدار لاپتہ ہو گیا تھا اور بھیڑیے میرے پہلوؤں کی طرف سے قریب آ رہے تھے۔ میں نے اس روز بھی آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا، مگر میری آواز لرز رہی تھی۔ لنگوروں سے تو مجھے گھٹاؤں اور بجلیوں نے بچا لیا، مگر اس روز مجھے گھٹا چھاتی نظر نہ آئی۔ آسمان بالکل صاف تھا، کوئی دھماکہ سنائی نہ دیا۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ بھیڑیے اور قریب آ گئے۔ اب ان کے سخت تیکھے دانت مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں ایک درخت تلے کھڑا تھا، سوچا کہ بھاگ کر درخت پر چڑھ جاؤں، لیکن تنا موٹا اور بلند تھا، اس پر تیزی سے چڑھنا ممکن نہ تھا۔ بھیڑیا بہت اونچی چھلانگ لگا سکتا ہے، وہ مجھے تنے سے نوچ سکتے تھے۔ دور سے مجھے دھماکہ سنائی دیا، لیکن یہ بجلی کی کڑک نہیں بلکہ بندوق کا دھماکہ تھا۔ یقیناً صوبیدار نے گولی چلائی تھی۔ آواز کے ساتھ ہی مجھے درخت کے پتوں میں سے کوئی چیز سنسناتی ہوئی گزرتی دکھائی دی۔ دھماکہ دور کا تھا۔ پھر ایک اور دھماکہ ہوا اور پھر کوئی چیز سنسناتی ہوئی درخت کے چھاتے میں سے گزر گئی۔ بھیڑیے ذرا سا چونکے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور آگے بڑھنے لگے۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ صوبیدار نے دور جا کر ہوائی فائر کیے تھے تاکہ بھیڑیے ڈر کر بھاگ جائیں اور میں بچ نکلوں، لیکن اس جاہل نے دو نالیوں میں باریک چھروں والے کارتوس ڈال رکھے تھے جن سے پرندے مارے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ریچھ کے شکار کے لیے آیا تھا۔ اچانک فضا میں مجھے ایسی گونج سنائی دینے لگی جیسے بہت سے انسان مل کر کوئی دھن گنگنا رہے ہوں یا کوئی تان پورا بجا رہا ہو۔ یہ گونج بڑھتی چلی گئی۔ میں نے اپنے دائیں گال میں ایک سوئی اترتی محسوس کی، بہت درد ہوا۔ اوپر دیکھا تو شہد کی 1000 مکھیاں چھتوں سے نکل کر میرے اوپر بھنبھنا رہی تھیں۔ بھیڑیوں کی طرف دیکھا تو وہ دونوں ناچ رہے تھے اور بار بار تیزی سے گھوم جاتے تھے، پھر وہ غرانے اور بھونکنے لگے۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ شہد کی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مکھیوں نے مجھ پر اور بھیڑیوں پر حلہ بول دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ شہد کی مکھی پیچھا نہیں چھوڑتی، خواہ آپ قبر میں ہی کیوں نہ اتر جائیں، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ شہد کی مکھی آنکھ پر ڈنک مارتی ہے تاکہ آدمی اندھا ہو جائے۔ مجھے بھیڑیوں کی ہولناک چیخیں سنائی دیں۔ وہ بری طرح سے بھاگ رہے تھے، لیکن ایک چکر کی صورت میں۔ مکھیوں کی گھٹائیں انہیں ڈنک پہ ڈنک مار رہی تھیں اور ایسی ایک گھٹا مجھ پر چھا گئی۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور جسم مکھیوں کے حوالے کر دیا۔ سر سے پاؤں تک ہزاروں سوئیاں میری کھال میں اتر رہی تھیں اور مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں گھر میں پڑا تھا اور میرے قریب چمولی کا ہندو حکیم بیٹھا تھا۔ والدہ اور والد صاحب سخت پریشانی کے عالم میں پاس کھڑے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، لیکن جسم کے انگ انگ سے جو درد اٹھ رہا تھا وہ یقین دلا رہا تھا کہ میں ابھی مرا نہیں بلکہ مجھے تڑپ تڑپ کر مرنا ہے۔ حکیم نے مجھے بچا ہی لیا۔
جسم سوج گیا تھا، ہاتھ بہت موٹے ہو گئے تھے، صرف آنکھیں محفوظ تھیں کیونکہ میں نے ہاتھوں سے انہیں بچا لیا تھا۔ یہ معجزہ اس طرح رونما ہوا تھا کہ ہندو صوبیدار بھیڑیوں سے ڈر کر بھاگ اٹھا تھا، حالانکہ اس بزدل کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ دور جا کر اس نے دیکھا کہ میں نہیں بھاگا تو اس نے 2 ہوائی فائر کر دیے تاکہ بھیڑیے ڈر کر بھاگ جائیں، مگر دونوں کارتوسوں کے چھرے شہد کے چھتوں میں سے گزر گئے۔ میں ان کے نیچے کھڑا تھا۔ مکھیاں بپھر کر اڑیں اور نہ صرف مجھ پر بلکہ بھیڑیوں پر بھی ٹوٹ پڑیں۔ ہندو صوبیدار گاؤں میں پہنچا تو اس نے میرے متعلق کسی سے بات نہ کی۔ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بھیڑیوں نے مجھے کھا لیا ہے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا جب میرے والد صاحب نے اسے اس کے گھر کے سامنے کھڑا دیکھ لیا اور میرے متعلق پوچھا تو صوبیدار نے انہیں بتا دیا کہ میں بھیڑیوں کے نرخے میں پیچھے رہ گیا تھا۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ میں شہد کی مکھیوں کا شکار ہو گیا ہوں۔ والد صاحب گاؤں کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر میری لاش کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ صوبیدار بھی ساتھ تھا۔ میرا سوجا ہوا جسم اسی درخت کے نیچے پڑا تھا جہاں صوبیدار مجھے بھیڑیوں کے سامنے چھوڑ آیا تھا۔ حکیم نے مجھے ٹھیک کر دیا اور کہنے لگا، تمہیں اب تمام عمر ریح کا درد نہیں ہوگا۔ شہد کی مکھی کے زہر میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ کسی انسان کے خون میں شامل ہو جائے تو اسے ریح کا درد نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں بھی جسم کے جوڑ مضبوط رہتے ہیں۔ مگر میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ درد ریح کا یہ علاج کرے جو میرا ہوا ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جنوری سن 1970۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔